बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। आप सबका मशकूर हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं जी। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल हर एक के जहन में यही है कि मौलाना खादिम रिजवी साहब मरहूम के साहबजादे साद रिजवी साहब कहाँ हैं, उनके भाई जो हैं छोटे वो किधर हैं और हुआ क्या है उस क्रैकडाउन के दौरान जो कि मुरीद के और गुजरांवाला के करीब किया गया। ज़ाहिर बात है उसमें बहुत एक अनफॉर्चुनेट और बदकिस्मत वाक़यात भी हुए। जिन SHO इंस्पेक्टर पुलिस शहजाद को शहीद किया गया, बड़ी ही दर्दनाक किस्म की वो भी कहानी है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। फैक्ट्स हैं, कहानी नहीं है, फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, उस पर बात कर लेते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नए कायदे ऐवान मुंतखब हो गए और कानूनी और आईनी तरीके से हुए। असम्बली का वोट है, उनको 90 की तादाद में मिले। इसने बहुत सारी चीज़ों के मैं क्योंकि फैक्ट्स आपके सामने रखने होते हैं तो मैं ज़रा वो भी अब रखना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं इसी के ऊपर बात कर लूँ, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर सोहेल आफरीदी साहब को वोट मिले, 90 वोट मिले। कुछ 3 के करीब लोग मुल्क से बाहर थे, हो गया। एक तो चलें, कुछ लोग कहते नहीं उनको जी CM हाउस में रखा हुआ था, फलाना किया हुआ था वोटर्स को या MPs को, छोड़ दें बात। एक जो मिथ था वो ख़त्म हो गया कि जी लोग या इमरान खान की पार्टी टूट गई। इमरान खान की पार्टी जब मैं कहता रहा कि भाई उनका वोटर इंटैक्ट है, सपोर्टर इंटैक्ट है और लोग भी इंटैक्ट हैं, इस वजह से कि वो लोग छोड़ना नहीं चाहते, तो साबित हुआ कि इमरान खान साहब की पार्टी वोटर सपोर्टर इंटैक्ट है और MPs भी इंटैक्ट हैं, जिन्होंने सोहेल आफरीदी साहब को आज एज चीफ मिनिस्टर मुंतखब कर लिया। ये चीज़ सामने आ गई। सोहेल आफरीदी साहब मुंतखब हो गए हैं। अब मुंतखब होने के बाद जो उनका पहला खिताब था, उस खिताब के अंदर जो उन्होंने गुफ्तगू की है, एक तो 9 मई को हस्ब रिवायत उन्होंने दोबारा कहा फॉल्स फ्लैग है। चलिए ये तो पूरी PTI कहती है। जो उन्होंने बातें की हैं वो बेसिकली उन्होंने 2-3 दिन पहले जो DG ISP आया लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब गए थे कोर हेडक्वार्टर पेशावर में, जो बातें उन्होंने की, उन्होंने उनको अपनी तरफ से जवाब दिए हैं और फिर उन्होंने कहा है कि मैं क्या क्या करूंगा आके, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन सबसे पहले आप सुन लें कि जो सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं और जो DG ISPR ने कहा था, ज़रा सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो खबर मैंने आपको देनी है कि साद रिजवी साहब के हवाले से क्या मामलात हैं, लेकिन पहले सुन लें क्या हुआ। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन और सियासी शोबदाबाजी। किसी फर्द वाहिद को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी जात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज्जत अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के लिए एक बंदा खुद इस्लामाबाद और पिंडी से यहाँ पेशावर आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने हक में इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो कि आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों उससे पाक रखें और दूर रखें। अभी मसला ये है कि जो हमारे अफगान बहन भाई यहाँ आपके साथ 40, 45, 50 साल से रह रहे थे, उनको आप धक्के मारकर निकाल रहे हैं, ये कहाँ की इंसानियत है? अपीजमेंट ऑफ टेररिस्ट एंड देयर फैसिलिटेटर्स इज नेवर एंड नॉट ए पॉलिसी। जिस तरह मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, इंशाल्लाह हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर पाए। अगर आप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप उनको घरों में बुलाएंगे अपने? रियासत पाकिस्तान की तरफ से जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर तो एक झूठा, फर्जी और मन गढ़ंत बयानिया बनाया जा रहा है। रियासत अवाम है और अवाम ही रियासत है और इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान ही रियासत है। और अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। अगर एक फर्दे भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। अफवाज पाकिस्तान ये बात भी वाजे करना चाहती है कि खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। ये गुफ्तगू सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो बाकायदा तसादुम वाला मामला शुरू हो गया। और उन्होंने कहा जी हम ऑपरेशन भी नहीं होने देंगे, हम उन्होंने कहा मैं आऊँगा तो जो 8 टू सिविल पार है, यानी कि
کوئی بھی صوبہ لکھتا ہے وفاق کو اب قانون اور آئین کے تحت کہ جی ہمیں ضرورت ہے یہاں پر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے، دہشت گردی سے لڑنے کے لیے، ایڈ ٹو سول پاور، یعنی کہ سول پاور کی مدد کے لیے پیراملٹری فورسز آئیں، رینجرز آئیں، فوج آئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جی سہیل آفریدی صاحب نے تو طبل جنگ بجا دیا ہے۔ میں طبل جنگ اس لیے کہوں گا کہ سہیل آفریدی صاحب آگے اور انہوں نے کہا میرا تعلق قبائلی میرے آنے سے بہت خوش ہیں اور ہم بالکل کوآپریشن نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور ان کا خیال یہ ہے، اور پورے جو ایک پھر پی ٹی آئی کا لونڈا لپاڑا گروپ وہ بھی، اور کچھ یوٹیوبرز جو اس وقت شاید باولے ہو گئے ہیں بیچارے، بگوڑے ان میں سے کافی، جو شخصیت پرستی میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ اب ان کو سہیل آفریدی صاحب نظر آ رہے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ کریں گے۔ ایک تو میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتا دوں، سہیل آفریدی صاحب عمران خان صاحب کی رہائی بزور بازو یا کسی طاقت کے زور پر نہیں اچیو کر پائیں گے، کلیئر۔ عمران خان صاحب کی رہائی جب بھی ہوگی تو افہام و تفہیم سے ٹیبل پر بیٹھ کے معاملات ہوگی، وہ آج ہو جائے وہ جب بھی ہو جائے تو اللہ کو پتہ ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو للکارا ہے انہوں نے آج کے لیے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، سہیل آفریدی صاحب تصادم کرنا چاہیں گے تو تصادم ہوگا، اور آپریشن جو اس وقت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے وہ نہیں رکے گا۔ ایڈ ٹو سول پاور اور نو ایڈ ٹو سول پاور، نو میٹر واٹ۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، سہیل آفریدی صاحب نے آج تمام باتیں کی، بڑی بڑی باتیں کی، اور انہوں نے کہا جی قبائلی مائدین سے بات کریں گے اور مشائخ سے بات ہو یا جو بھی ہو، بات چیت سے معاملہ حل ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ فوج اس وقت، فوج، ایف سی، رینجرز، آپ کی خیبر پختونخوا پولیس، یہاں جوان اور افسران شہید ہو رہے ہیں۔ تو اگر اتنا ہی آسان ہوتا، صرف بات چیت سے مسئلہ حل ہو جاتا، تو کیا فوج کو شوق ہے کہ اپنے جوان اور افسران شہید کروائے؟ کامن سینسر ذرا سوچیں، اتنا آسان ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ جہاں آپ کے پاس اب خیبر پختونخوا کے جو ساتھ بارڈر ہے وہ ہے کس کا؟ افغانستان کا۔ آپ کہیں جی افغانیوں کے ساتھ جی بڑا غلط ہے ان کا انخلا، جبکہ وفاق کہہ رہا ہے، آپ کا ملک کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جرائم میں ملوث ہیں اور دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کیا، آپ نے پولیس کی استعداد نہیں بڑھائی، آپ نے سی ٹی ڈی کو تگڑا نہیں کیا جب سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ 7 دہائیوں کو الزام دیتے ہیں کہ جی بڑی محرومی رہی ہے قبائل کے اندر، بڑی محرومی رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ 2013 سے لے کر 2025 تک تو آپ کی حکومت تھی، آپ نے کتنی بڑی وہاں پر ریسرچ انسٹیٹیوٹس بنا دیے، کتنے بڑے کام کر دیے۔ مجھے یہ بتائیں، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر این آئی سی وی ڈی بن گیا، وہاں اسپتال کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنے، دنیا پاکستان سے لوگ جا کے وہاں پنجاب سے مختلف شہروں سے جا کر علاج کراتے ہیں، وہاں پر کچھ بہتری تو ہوئی ہے۔ آپ پنجاب کی بات کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ ادھر نئے پروجیکٹس کھول رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے معیار زندگی یا عوام کے لیے کوئی سہولت بہتر بنائی جا رہی ہے۔ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کے 3 وزرائے اعلیٰ رہ چکے ہیں، گنڈاپور صاحب تیسرے تھے، آپ چوتھے ہیں۔ آج بھی فوکس یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو رہا کرانا ہے اور آپریشن نہیں ہونے دینا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، اس بات کا جواب ہے کہ کیا شوق ہے پھر یہ ینگ دلیر پاکستان کی فوج کے افسران یہ شہید ہوں اور جوان شہید ہوں؟ کہ شوق ہے ہمیں شہید کروانے کا؟ یار اکیلے آپ میں عقل ہے، باقی کسی میں عقل نہیں ہے۔ تو اگر یہ پھڈا ڈالنا ہے تو پھڈا ڈالیں، لیکن میں آپ کو خبر کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کا نتائج بہت برے ہوں گے۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے گنڈاپور صاحب کی طرح پبلک پوزیشن اور پرائیویٹ پوزیشن اور ہو جائے۔ گنڈاپور صاحب باہر آ کے للکارتے تھے لیکن اندر سے ان کو حالات پتہ تھے کہ کیا تھے۔ گنڈاپور صاحب نے تو کچھ ایسے جرنلسٹوں سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اور ایک بڑے نام گرامی صحافی ان سے بات کی کہ ان کو تو کہتے ہیں جو عمران خان صاحب کی اہلیہ اور جو ان کی ہمشیرہ ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز تھی گنڈاپور صاحب تھے، وہ کیا ڈیمانڈز تھی کہ اتنے بندے لاؤ، اتنا یہ کرو اور چڑھائی کر دو وفاق پہ، چڑھائی کر دو پنجاب پہ۔ اس کے گواہ موجود ہیں، اور گنڈاپور صاحب یہ چیز ریزسٹ کرتے رہے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو آپ پاکستان توڑنے والی باتیں ہیں، اس سے تو بڑا کام خراب ہو جائے گا، حالات بہت برے ہو جائیں گے۔ آج اگر یہی کام سہیل آفریدی صاحب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کوئی اتنا بڑا ترم خان نہیں ہوتا، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور۔
ریڈ لائن پاکستان ہے، کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے. یہ بات آج ظاہری بات ہے جب میں بات کرتا ہوں، پھر جو پی ٹی آئی کے جو اہل یوتھ ہیں، یا جو میں دوبارہ کہوں گا جو شخصیت پرستی میں مبتلا بہت سے دوست ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی کل آپ کی حکومتیں آئیں گی تو یہی مسائل آپ کو بھی ہوں گے. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ صوبے کو ایسے چلائیں گے جیسے کوئی وائس رائے چلا رہا ہے، اور آپ نہیں، آپ وفاق کی اکائی ہیں، آپ ڈیپینڈنٹ ہے وفاق کے اوپر بہت سی چیزوں کے لیے. صوبائی خود مختاری اپنی جگہ، لا اینڈ آرڈر آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کا مسئلہ صرف لا اینڈ آرڈر بھی نہیں ہے، آپ کا مسئلہ دہشت گردی ہے. اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کیا آپ ایکوپڈ ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا آپ کے پاس استعداد ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا آپ نے اس استعداد کو بڑھانے کے لیے کچھ کیا؟ جواب ہے نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوٹنے دیں پورے پاکستان کو، لٹ جائے پورا خیبر پختونخوا خدا نخواستہ، اور دہشت گرد آ کے بیٹھ جائیں وہاں پر، یہ خارجی، اور آپ انہیں بھتے دے کے اپنی حکومتیں چلاتے رہیں. آپ یہ چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر بھائی یہ مجھے چھوڑ دیں، میں تو ایک عام پاکستانی ہوں. پھر یہ چل نہیں سکتا معاملہ، یہ ایسے نہیں چل سکتا the way you want it. اور میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ اس سے مسائل بڑھیں گے اور حل مسئلے کا نہیں نکلے گا. نہ خان صاحب کی رہائی بزور بازو ہو سکتی ہے، نہ آپ آپریشن کسی پھڈا ڈال کے آپ روک سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ڈال لیں پھڈے. باقی پاکستان کے اندر میں دوبارہ کہوں گا اتنا بڑا چودھری کوئی بھی نہیں ہے بھائی. بے شمار قانونی اور آئینی آپشنز موجود ہوتے ہیں کہ اگر آپ صوبہ تعاون نہیں کر رہا، اگر آپ کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، تو وہ تو نہیں. پاکستان ایک دفعہ 2 لخت ہو گیا 1971 میں، اب دوبارہ ہم نے کوئی نئے کام نہیں شروع کرنے. ایک طرف بلوچستان کے اندر مسائل ہیں تو خیبر پختونخوا کے اندر بھی آپ نے یہی کام لے کے جانا ہے. اس سے تو لڑنا ہے اب، اس دہشت گردی سے. اچھا ہے کہ آپ اپنی گورننس امپروو کریں، اپنا صوبہ امپروو کریں، کچھ اچھے کام کریں، ہسپتال ایسے بنا دیں کہ آپ کے مریضوں کو جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں. خیبر پختونخوا کے اندر گنڈا پور صاحب نے سوائے اسلام آباد آبد جاوت کے اور کیا کیا تھا؟ کون سے بڑے شاہکار منصوبے انہوں نے بنا لیے؟ اور ابھی بھی اگر اڈیالہ کا ہی طواف کرنا ہے تو پھر لوگ آپ کو جج کریں گے کسی سٹیج پہ جا کے. باقی کسی کو پسند آتا ہے نہ نہیں آتا، میری بات، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگر اللہ نے آپ کو اپرچونٹی دی، آپ بن گئے ہیں وزیر اعلیٰ، تو اب آپ کو اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے. لیکن اگر لڑائی لڑنی ہے، اگر پھڈے ڈالنے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نتائج اس کے بڑے خراب ہیں. اور میں نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ایک کسی جگہ کسی شخص سے بات ہوئی تو جو صورتحال تھی اس کے بارے میں نے اس شخص کو دیکھا. ظاہری بات ہے کسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے، تو بات اس بات پر ہوئی کہ خیبر پختونخوا کے اندر مسائل بڑے خراب ہیں، حالات خراب ہیں، اور اگر وزیر اعلیٰ نئے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم وفاق کی پالیسی نہیں ٹو کرتے، ہم آپریشن کے اندر کوئی ہم وہ رکاوٹ ڈالیں گے اور ہم اپنی مرضی کریں گے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ بھئی اگر if push comes to shove then the state will pull the plug on KP گورنمنٹ. تو اس کی قانونی اور آئینی پوزیشن کیا ہے؟ KP گورنمنٹ کے پاس تو بے شمار میجورٹی ہے. آپ کیسے ان کو، آپ 2 ہی طریقے ہیں، یا آپ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں جو کہ آ نہیں سکتا، نمبرز نہیں ہیں، یا کوئی اور وجہ ہو. تو اس کی پھر آئینی آپشنز کے بارے میں کہا گیا کہ آئینی آپشنز موجود ہیں. اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تعاون نہیں کریں گے اور خیبر پختونخوا کی حکومت تعاون نہیں کرے گی تو پھر مسائل جنم لیں گے. اس کی انڈیکیشن آلریڈی کر دی گئی ہے. اور ذہن میں رکھیے گا سہیل آفریدی صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں جانا ہوگا، وہ جائیں گے کیونکہ وہ صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں. باقی ان کے حلف کے مسائل میرا خیال ہے بے تکی بات ہے. اگر کوئی ان کے حلف میں رکاوٹ ڈالے گا، حلف میں رکاوٹ کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. ان کو حلف لینا چاہیے اور ان کو بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنا کام کا آغاز کرنا چاہیے. ان کے پاس بے شمار مینڈیٹ ہے. لیکن اگر لڑائی لڑنی ہے تو میں دوبارہ کہوں گا مسائل خراب ہے. اب ذرا اس بات پر آ جائیں. میں دیکھ رہا تھا کہ جناب شیخ وقاص اکرم صاحب نے رد عمل دیا ہے تحریک لبیک کے اوپر کریک ڈاؤن کے بعد. انہوں نے کہا جی بڑا غلط ہوا ہے، بڑا زیادتی ہوئی ہے، فوری طور پر زخمیوں کو طبی امداد اور شہداء کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کیا جائے، ملزمان کو جلد از جلد غیر جانبدار اور شفاف عدالتی تحقیق کروائی جائے، اور جو بھی ملوث ہو اسے سخت سزا دی جائے، گرفتار تمام کارکنان اور خواتین کو بلا مشروط رہا کیا جائے اور لوٹی گئی اشیاء واپس کی جائیں، آئندہ کسی بھی پرامن احتجاج پر براہ راست فائرنگ نہ کرنے کی واضح ضمانت دی جائے، تمام سیاسی مقدمات کا سر نو جائزہ لیا جائے، میڈیا پر پابندیاں اور سینسرشپ کا خاتمہ کیا جائے،
اور اگر ریاست خود شفافیت نہیں دکھا سکتی تو آزاد مبصرین اور انسانی حقوق کو تحقیقات میں شامل کیا جائے. یہ انہوں نے لمبی چوڑی ایک بیان جاری کیا ہے. تو ذرا میں ان کو بتانا چاہوں گا، ویسے تو شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، ان کی اپنے جو خیالات تھے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بھی کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتے، میڈیا کی زینت بنے رہتے ہیں. لیکن اب میں صرف آپ کو یہ بتا دوں، زیادہ دور نہیں جاتا، صرف تقریباً پچھلے 5 سال پہلے خان صاحب کے دور حکومت میں وہ وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے فرمایا لیٹ می میک کلیئر ٹو پیپل ہیئر اینڈ ابراڈ our government only took action against TLP under our anti-terrorist law when they challenged the writ of the state and used street violence and attacking the public and law enforcers. No one can be above the law and constitution. تو آج کی حکومتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، روکا گیا آپ نہیں روک رہے، پھر کیا کریں؟ خان صاحب نے کہا ہوا ہے ان کے معیار کے مطابق. 31 اکتوبر 2018 کو عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب میں کہا کہ یہ لوگ اسلام کی خدمت نہیں اپنا ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. میں ان عناصر سے کہنا چاہتا ہوں ریاست سے مت ٹکرانا. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی، یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا، یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکانا. اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے. میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں، مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے. اور عمران خان صاحب کی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی بھی لگائی تھی، یہ ڈان کی. آن ایوری اوکیزن خان صاحب کی کوئی نہ کوئی ٹویٹ تو آ جاتی ہے، ظاہری بات ہے. لیکن یہ ہوا، اور وہ جو مشہور جو کچھ یوٹیوبر حضرات ہیں وہ خود ہی جسٹیفائی کرتے تھے کہ بھائی ریاست جب کریک ڈاؤن کرتی ہے اور لوگوں کو سڑکوں سے ہٹاتی ہے تو لوگ بندے مرتے ہیں. آج وہ بیٹھ کے تو ظاہری بات ہے ان کو اپنی باتوں کو کھانا پڑ رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں حالات. تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے، جب آپ چیلنج کریں گے ریٹ آف دا اسٹیٹ، کوئی بھی ہو تو وہ اسے کرے گا. لیکن میں نے صبح بھی کہا تھا، میں اب بھی کہوں گا، وہ لوگ بھی سوچیں جنہوں نے TLP کو بنایا تھا، وہ لوگ بھی سوچیں جنہوں نے ایسے انٹرسٹ گروپس کریٹ کیے تھے. اب سوال آ جاتا ہے کہ علامہ خادم رضوی مرحوم کے صاحبزادے سعد رضوی کہاں ہیں؟ دیکھیے متضاد اطلاعیں گردش کرتی رہی ہیں اور بات یہ ہوتی رہی ہے کہ شاید وہ کسی ایک ادارے کی تحویل کے اندر ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سعد رضوی جب وہاں پر شیلنگ شروع ہوئی اور ہیوی کریک ڈاؤن شروع ہوا تو سعد رضوی صاحب کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ وہ شاید بھاگ نکلے ہیں، ان کے بھائی بھی وہاں سے بھاگ نکلے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے. کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ کسی ادارے کے پاس نہیں ہے اور فیک نیوز نہ پھیلائی جائے، جبکہ کچھ انتہائی مصدقہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی جگہ موجود ضرور ہیں، لیکن جہاں پر وہ موجود ہیں وہاں ان کے چھوٹے بھائی نہیں ہیں. یعنی سعد رضوی کہیں اور ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی کہیں اور ہیں. لیکن اگر حقائق کو دیکھا جائے اور حالات کو دیکھا جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہو جائے کہ وہ ایک دم غائب ہو جائے کہیں اور کسی کو پتہ نہ چلے، خاص طور پر جب ہیوی ڈپلائمنٹ موجود ہو پولیس کی اور رینجرز کی اور حساس ادارے بھی انہیں مانیٹر کر رہے ہوں. یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے، لیکن اب تک اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایسے کریک ڈاؤنز کے اندر کبھی بھی پولیس یا رینجرز یا حساس ادارے جگہوں کو کھلا نہیں چھوڑتے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی جگہ پر رو پوش ہو جائے، خاص طور پر ایک ایسا شخص جو سینٹر آف اٹینشن ہو، یعنی جس کی وجہ سے تمام احتجاج کیا گیا ہو. یہ بات آپ تسلیم نہیں کر سکتے کہ سعد رضوی صاحب کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے. میں اب بھی اس بات پر قائل نہیں ہو رہا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ مفرور ہو گئے ہیں، پتہ نہیں چلا. یہ بات ممکنات میں سے نہیں نظر آتی. البتہ حکومت اور ادارے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ایسی کوئی خبر آتی ہے کہ لوگ ٹریس نہیں ہو رہے تو حقیقتاً وہ کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی ادارے کی تحویل میں ضرور ہوتے ہیں. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ کریک ڈاؤن ہوا، ظاہری بات ہے میں نے آپ کو صبح میں بتایا تھا. اب یہ آپ نے دیکھیے خود پنجاب پولیس کے ساتھ پولیس نے بڑا طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لاہور پولیس نے بڑا زبردست کردار ادا کیا، پنجاب پولیس نے کوشش کی کہ جانی نقصان نہ ہو. لیکن جب آپ یہ فوٹیج میں نظر آ رہا ہے آپ پولیس والوں کو ماریں گے، اسٹیٹ کو چیلنج کریں گے. اگر آپ دنیا کے اندر بھی دیکھیں جہاں بھی ریاست کی ریٹ چیلنج ہوتی ہے وہاں پر انڈسکریمنیٹ لاٹھی چارج ہوتا ہے، ٹھکائی ہوتی ہے، ڈنڈا چلتا ہے، گولی بھی چلتی ہے. جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے ضرورت پڑتی ہے وہاں پر اسٹیٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرتی ہے.
اگر کسی بات کی اجازت قانون نہیں دے رہا، حکومت نہیں دے رہی، تو بھئی آپ عدالت میں چلے جائیے، عدالت سے اجازت لے لیجئے، قانونی طریقہ اڈاپٹ کیجئے۔ اگر جتھوں کی مدد سے آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر بڑی ڈیفیکلٹ اور بڑی پرابلمٹک ایکویشن ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا آج وہ ستھرا پنجاب جو پروجیکٹ ہے، وہ گند پورے پنجاب کا صاف ہو رہا ہے، وہ میری آپ کی املاک ہے۔ ان کو جلا دینے سے کسی کا یقین مانے، اگر یہ جو آپ املاک جلتی ہیں، نہ چیف منسٹر کے ذاتی اثاثے کم ہوتے ہیں، نہ پرائم منسٹر کے کم ہوتے ہیں، نہ کسی وزیر کے کم ہوتے ہیں، کس کا نقصان ہوتا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر لاہور صاف ہو، پنجاب صاف ہو، مختلف اضلاع کے اندر یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، اور اگر جہاں یہ گندگی پھیلی ہوئی ہے اور اس کو صاف کرنے کے لیے کچھ ہو رہا ہے، ان املاک کو جلایا جاتا ہے، تو یہ میرا اور آپ کا نقصان ہے، کسی فرد واحد کا نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست یا حکومت کوئی بھی ہو، وہ ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھی رہے گی؟ بہت سے لوگوں کو یہ مسکنسیپشن تھا کہ جی وہ مریم نواز شریف ہے، خاتون وزیر اعلیٰ ہے، تو شاید ڈیسیجن میکنگ میں یہ ہوگا کہ اچھا جی سوچ لیں، بات کر لیں، انڈیسائسو ہوں گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میں اب دوبارہ آپ کو انفارمیشن کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس معاملے میں جو پولیس کی لیڈرشپ اور جو چیف منسٹر کا جو سوچ تھی، وہ بالکل ایک طرح کی تھی کہ جی آپ نے میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ کنونس کریں، کیجولٹیز نہ ہوں، نقصان نہ ہو۔ لیکن اگر وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا پش کمز ٹو شو، تو پھر دیر از نو ٹرننگ بیک۔ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی صوبے کی ہو، وفاق کی ہو، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کھلی چھٹی سب کو دے دیں اور جو پھر طوفان بدتمیزی ہے وہ سڑکوں کے اوپر برپا ہو۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ 2014 میں دھرنا ہوا تو سب نے کہا جی وہ میرا جمہوری حق ہے۔ جی میں ہمیشہ کہتا تھا بھائی اگر آپ کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے، وہ بھی ایبسولوٹ نہیں ہے۔ اگر میں نے احتجاج کرنا ہے اور میرے احتجاج کی وجہ سے بچے سکول نہیں جا پا رہے، ایمبولینسز نہیں جا پا رہی، لوگ ہاسپٹلس تک نہیں پہنچ پا رہے، لوگ اپنے دفاتر کو نہیں پہنچ پا رہے، تو میرا احتجاج، میں جتنے مرضی نوبل کاز کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میں تو لوگوں کی زندگی اذیت میں ڈال رہا ہوں، تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیا مجھے قانون آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اگر میرے سو کالڈ احتجاج کی وجہ سے واقعی ریاست کا کاروبار رک جائے، لوگ خوار ہوں، تو میرا احتجاج بالکل بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو ٹی ایل پی کے ساتھ بدقسمتی سے متعدد دفعہ ہوئے اور اس دفعہ بھی ہوئے، جس کے نتیجے میں ایک کریک ڈاؤن ہوا۔ جس ایس ایچ او کو شہید کیا گیا، انسپیکٹر شہزاد کو، ان کے بارے میں جو بڑی ڈسٹربنگ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کو جو اے پی سی ہوتی ہے، آرمڈ پرسنل کیریئر، اس سے نکال کر اور ان کو گولیاں ان کو ماری گئیں۔ اور کسی جگہ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شاید انہیں 11 بلٹ وونڈز آئے ہیں، کسی جگہ آتا ہے نہیں 21 بلٹ وونڈز آئے ہیں، اور ان کو گولیاں ماری گئی ہیں ٹی ایل پی کی جانب سے۔ یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پنجاب پولیس کا موقف ہوئی ہے، اور بے شمار تعداد میں، بڑی تعداد میں پنجاب پولیس کے جو آفیسرز ہیں اور جوان وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب یہ کریک ڈاؤن ہوا تو اس کے نتیجے میں ٹی ایل پی کے لوگ بھی جہاں بحق ہوئے ہیں، اور ان کا نمبر ایگزیکٹ اس وقت کسی کو پتہ نہیں ہے کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک سخت ایکشن تھا اور اس کے نتیجے میں یہ صورتحال بنی ہے۔ لیکن یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ یہ جا اس طرف رہا ہے کہ شاید اب ٹی ایل پی کے حوالے سے، تحریک لبیک کے حوالے سے کوئی ایک پوزیشن یا موقف پاکستان کی حکومت لینے جا رہی ہے، اور وہ آرگیومنٹ بڑا کلیئر ہے۔ وہ آرگیومنٹ یہ ہے جی، دلیل یہ ہے کہ بھائی یہاں تو پاکستان کے اندر یہ تفریقہ پیدا ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک عاشق رسول ہے اور خدا نخواستہ کو دوسرا کم ہے، سارے ہی عاشق رسول ہیں۔ کریک ڈاؤن کرنے والے بھی، پولیس، رینجرز کے تمام اہلکار سب عاشق رسول ہیں، سب کلمہ گو ہیں، اور آپ کو یعنی ٹی ایل پی کو موقع دیا گیا تھا بہت سی باتوں کو روکنے کا، اس فساد کو روکنے کا، لیکن آپ نے اس موقع کو اچیو نہیں کیا، اویل نہیں کیا، آپ نے مسائل کریٹ کیے اپنے لیے، سب کے لیے۔ لہٰذا اب جو ہوا ہے، اب اس کی نیکسٹ سٹیج ہے، اور وہ نیکسٹ سٹیج یہ ہے کہ اس پہ قانونی طور پر، باضابطہ طور پر کارروائی کی جائے گی۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے جی۔ یہ ولاگ آپ نے دیکھا، اسے لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل صبح آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔